मेरी 5 बेटियां थीं। इस साल छठी बेटी पैदा हुई तो मैंने उसे एक बे औलाद जोड़े को बेच दिया और ख़ुद दूसरे शहर चली गई। 20 साल बाद बेटी की याद आई कि वह जवान होकर कैसी लगती होगी। तब मैं फ़कीर बनकर बेटी से मिलने आ गई और उसी बंगले पर पहुंच गई जहां मैंने बेटी को लाखों रुपए में बेचा था। मैं मुस्कुराती हुई बंगले के अंदर दाखिल हो गई, मगर सामने बैठी औरत को देखकर मेरे तो दिमाग चकरा गया, क्योंकि आज कई साल बाद मैं अपनी बेटी से मिलने उस हवेली पर आई थी जिसे मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई थी। मुझे तो लगता था ये हवेली आज भी पहले की तरह शान शौकत से खड़ी होगी, मगर उसकी खस्ता हालत देखकर दिल को कुछ हुआ था। सबसे पहले मुझे अपनी बेटी का ख्याल आया, जिसका नाम भी मैं न रख सकी थी और उसे मालकिन की झोली में डाल कर गई थी। गेट के पास पहुंची तो ये देखकर दंग रह गई कि गेट पर बड़ा सा ताला लगा था। ऐसा मंजर तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं रोने लगी। पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया था कि क्या अब मैं दोबारा अपनी बच्ची से कभी मिल नहीं पाऊंगी। मैं रो ही रही थी जब मोहल्ले का एक मर्द मेरी जानिब बढ़ा। वह मुझे पहचान चुका था। कहने लगा, मुमताज़, तुम इतने सालों बाद यहाँ कैसे आई हो? मैं ये ना बता सकी कि मैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए आई हूँ। मैंने कहा कि बेगम साहिबा की याद आ रही थी, सोचा उनसे जाकर मिल आऊँ, मगर यहाँ तो बड़ा सा ताला लगा है। क्या ये लोग घर छोड़कर चले गए हैं? उन्होंने कहीं और घर बना लिया है क्या? उस आदमी ने ना में सर हिला दिया। वो कहने लगा, नहीं नहीं, वो कहीं भी नहीं गए, जहन्नुम लोग इस घर में रह रहे हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई और बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? वो आदमी बोला, अच्छा हुआ मुमताज़ तुम इस घर का काम छोड़कर चली गई थी, नहीं तो तुम भी आज उनके साथ जुर्म में पूरी शरीक होती। मैं बोली, कैसा जुर्म और कैसा गुनाह? उसने कानों को हाथ लगाया था और बोला, मैं अपने मुंह से बताते हुए डरता हूँ। मैं घर में भी औरतें हैं, ऐसी बात मुंह से निकालते हुए अल्लाह से डर लगता है। मैंने मोहल्ले वालों से बात की है, हम इस गंद को इस मोहल्ले से हमेशा के लिए साफ़ कर देंगे। उनकी गलत हरकतें देखकर हमारी बच्चियों के जहन पर गलत असर पड़ सकता है। वे हमसे इस घर के बारे में सवाल करती हैं तो सर शर्म से झुक जाता है। अभी कुछ ही देर में मोहल्ले के तमाम मज़ीद अफराद यहाँ पर जमा हो जाएंगे और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए गंदगी से साफ़ करवा लेंगे। वह मर्द कोई और नहीं बल्कि मेरा मालिक का हमसाया था। हम सब उसे इजाज़ साहब कहकर पुकारते थे। मैं बोली, इजाज़ साहब, आपकी तो सारी ज़िंदगी यहीं पर गुजरी है। आप तो बेगम साहिबा को जानते हैं कि वे कितनी शरीफ हैं। अब आप ये सब कैसे कह रहे हैं? इससे पहले कि वे मुझे कोई जवाब देता, हमें कुछ मर्दों के बोलने की आवाज़ आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत सारे लोग उसी घर के पास आकर जमा हो रहे थे। आज बहुत बड़ा फ़ैसला होने वाला था। हर किसी के लबों पर यही बात थी कि आज इस मोहल्ले का ये गंद हमेशा हमेशा के लिए साफ़ हो जाएगा। ये गुनाहगार लोग यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हमारे मोहल्ले पर ऐसा अज़ाब नाजिल होगा कि हम सब गर्क हो जाएंगे। वह सब लोग गुस्से का शिकार थे, मगर उस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मेरा पूरा जिस्म लरज़ रहा था, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मेरी नज़रों के सामने मेरी उस नन्ही सी बच्ची का चेहरा घूम रहा था जो फ़कत चंद घंटों की ही थी, और मैंने उसे अपने वजूद से जुदा करके मालकिन की गोद में डाल दिया था। क्या मैंने उसे गुनाहों के दलदल में फेंक दिया था? मोहल्ले की मस्जिद की इमाम साहब आगे बढ़े थे और उन्होंने घर का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा कि सरफराज साहब, आकर ये दरवाज़ा खोलिए, आपके खिलाफ़ मोहल्ले वालों को कुछ शिकायतें हैं, वे आकर दूर कर दे, नहीं तो आप ये घर छोड़ कर चले जाएं। पीछे से एक आदमी बोला, नहीं नहीं इमाम साहब, हम इस आदमी को ऐसे ही इस मोहल्ले से जाने नहीं देंगे, बल्कि इसको इबरत का निशाना बना देंगे। इसके घर वालों को पत्थरों के साथ संसार कर देंगे, ताकि आज के बाद को इस तरह का गुनाह और जुर्म करने का सोचे भी ना। इमाम साहब ने कहा कि चुप कर जाओ, अगर तुम लोग मुझे यहाँ पर बड़ा बना कर लाए हो तो मुझे ही मामला देख लेने दो। मैं दिल ही दिल में दुआएं करती जा रही थी कि या अल्लाह, मेरी बच्ची इस घर में महफूज हो। बड़ी देर तक इमाम साहब दरवाज़ा खटखटाते रहे थे, मगर घर से किसी ने दरवाज़ा खोलने की जहमत ना की थी। तभी कुछ नौजवान आगे बढ़े थे। उन्होंने इमाम साहब की जानिब से इजाज़त तलब नज़रों से देखा। मौलवी साहब ने सर असबाब में हिला दिया था तो दो लड़के दीवार फलक कर घर में दाखिल हो गए थे और फिर उन्होंने गेट के सामने छोटा सा दरवाज़ा खोल दिया था। इमाम साहब आगे बढ़ गए थे। अभी और भी लोग अंदर की जानिब दाखिल होने लगे थे, मगर मैंने सबको धक्का देकर पीछे कर दिया और ख़ुद अंदर की जानिब भाग गई थी। भागते भागते
بھاگتے لاؤنج میں آ گئی تھی۔ جیسے ہی میری نظر میری بچی پر پڑی تو میں زمین پر گر پڑی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں چلا کر بولی، اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی زیادتی۔ تبھی سب لوگ بھی گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے، جبکہ میری بچی بھاگ کر، میں امید سے تھی، میں نے اوپر تلے 5 بیٹیاں پیدا کی تھیں۔ بچوں کی پیدائش میں وفقہ نہ ہونے کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ گھر میں خوراک کی بھی قلت تھی۔ 2 وقت کی روٹی تو آرام سے کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ میں ماں تھی، اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں کو دے دیتی تھی تاکہ ان کا پیٹ بھرا رہے۔ میں اٹھتے بیٹھتے یہی پریشان تھی، مگر میری ساس کو تو میری فکر ہی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت مجھے تانے دیا کرتی تھی، کہنے لگی، جب سے یہ سبج قدموں والی لڑکی ہمارے گھر میں آئی ہے سارا رزق چاٹ گئی ہے، اور پھر اپنی طرح 5 منحوس بیٹیاں بھی جنم دی ہیں۔ میرا تنہا بیٹا ان ڈائنوں کو کیسے پالے؟ یہ سب باتیں سن کر میرا دل کانپ کر رہ جاتا تھا، مگر میری سانس اتنے میں ہی بس نہیں کرتی تھی۔ وہ آگے سے کہتی، اگر اس بار بھی تو نے بیٹی جنی تو میں تجھے طلاق دلوا دوں گی، اپنے بچے کی شادی کہیں اور کروا دوں گی، ہمیں نہیں چاہیے بیٹیاں۔ اللہ میرے بیٹے کو ایک بیٹا دے دے جو میرے بیٹے کا سہارا بنے اور اس کے ساتھ مل کر روزی کمائے۔ پہل تو جب میری سانس لڑتی تھی تو میرا شوہر بہت اعتراض کرتا تھا۔ وہ اپنی امی سے کہتا تھا کہ خدارا آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، ممتاز میری بیوی ہے اور اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ پہلی 2 بیٹیاں ہوئی تھیں تو بھی میرا شوہر اچھا تھا، تیسری بیٹی کی دفعہ میرا شوہر خاموش سا تھا، مگر اس نے کوئی بری بات منہ سے نہیں نکالی۔ چوتھی بیٹی کے بارے میں میرے شوہر نے اداسی سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگا، کاش اس بار بیٹا ہو جاتا تو امی ہمیں تنگ نہ کرتی۔ میں اس کی باتیں سن کر سرد آہ بھر کر رہ گئی، مگر جب 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تو میرے شوہر کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں تنہا کمانے والا ہوں اور میری ملازمت بھی اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں دہاڑی دار مزدور ہوں، ایک دن کام مل گیا تو 2 دن کام کی تلاش میں پھرتا رہتا ہوں، میں اتنی بچیوں کا بوجھ کیسے برداشت کروں گا؟ اب کی بار جب میں حاملہ ہوئی تو میرا شوہر میرا حال چال تک نہ پوچھتا تھا، اسے مجھ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ پہل تو وہ مجھ سے پیار کرتا تھا، مگر جیسے جیسے ہماری شادی کو کچھ عرصہ گزرتا گیا میرا شوہر مجھ سے دور ہوتا گیا۔ آج میری طبیعت بہت خراب تھی تو میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا، احسن تم تو ایسا کرتے ہو جیسے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے بچوں کی ماں بننے والی نہیں ہوں؟ میری ذمہ داری تم پر ہے، پھر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ میرے شوہر نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا کہ ہاں، تم تو جب سے بیاہ کر آئی ہو اس گھر میں مجھ پر ذمہ داری اور بوجھ ڈالتی رہی ہو، کبھی جو تمہاری طرف سے خیر کی خبر آئی ہو؟ میں بھی انسان ہوں، میں بھی تنگ آ گیا ہوں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر تو میرے حوصلے بالکل پست ہو گئے تھے۔ میں بولی، کیا برداشت نہیں کر سکتے؟ بچوں کی پیدائش، اس میں میرا کوئی گناہ نہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ تو میرا شوہر کہنے لگا کہ بس بہت باتیں ہو گئی، اٹھو اور جاؤ، میرا سر نہ کھاؤ۔ اب میرے شوہر کو نہ تو میری فکر تھی اور نہ ہی بچیوں کی۔ وہ خود تو باہر سے پیٹ بھر کر آ جاتا تھا، جبکہ اس کی ماں کے لیے اس کی شادی شدہ بہن کھانا دے جاتی تھی، وہ بھی اسی محلے میں رہتی تھی، پیچھے بھوکی رہ جاتی تھی میں اور میری بیٹیاں۔ میں نے محلے میں ایک عورت سے کہا کہ اگر تمہارے نظر میں کوئی ایسا گھر ہو جس میں ملازم کی ضرورت ہو تو مجھے لگوا دینا، میرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو میری پڑوسن کہنے لگی کہ تم اس حالت میں کیسے کام کرو گی، تم تو خود امید سے ہو۔ میں نے کہا، میں کام کر لوں گی، تم اس بات کی فکر نہ کرو، بس میرے لیے ملازمت ڈھونڈ لو۔ میری پڑوسن نے حامی بھر لی تھی اور پھر اگلے ہی ہفتے وہ سچ میں میرے لیے کام ڈھونڈ لائی تھی۔ اس نے کہا، ایک بہت بڑی حویلی ہے جہاں پر زیادہ لوگ نہیں رہتے، وہاں فقط 2 میاں بیوی رہتے ہیں، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تم ان کے گھر کا کام کر لیا کرو، تم پر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا اور وہ تمہیں اچھا خاصا معاوضہ بھی دیں گے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور کہا کہ آج رات میں اپنے شوہر سے بات کروں گی، کل سے میں کام پر جانے لگوں گی۔ ٹھیک ہے، کل میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گی اور تمہیں مالکن سے ملوا دوں گی۔ میں شام کو اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، نہ جانے میرے دل میں یہ خیال بار بار کیوں آ رہا تھا کہ کیا پتہ احسن مجھ سے کہیں گے کہ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تم کسی کے گھر کام کرنے نہیں جاؤ گی، تمہاری روٹی میرے ذمے ہے، میں ہی سب کچھ پورا کروں گا۔ شام کو جب میرا شوہر کام سے واپس آیا تو میں نے اسے کہا کہ احسن مجھے گھر میں کام مل گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں حویلی میں کام کر لیا کروں۔ احسن نے میری جانب عجیب سی نظروں سے دیکھا، وہ کہنے لگا، کیسا کام ہے؟ میں نے کہا، صفائی ستھرے کا اور کھانا پکانے کا۔
احسن کہنے لگا شکر ہے کہ مجھے تم سے آج کوئی اچھی خبر آئی ہے، جاؤ جا کر کام کرو تاکہ میرا بھی بوجھ کم ہو جائے۔ مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ مجھے کام کی اجازت مل گئی ہے، مگر میرے اندر جو مان تھا وہ ٹوٹ گیا۔ جب ایک عورت کا مان ٹوٹ جاتا ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ مان ٹوٹ گیا تو سمجھو عورت ہی ٹوٹ گئی۔ باہر سے ایک مورت زندہ رہ جاتی ہے۔ اگلے دن مجھے پڑوسن مالکن کے گھر لے گئی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگی ممتاز تم گھر کی صفائی کیسے کرو گی؟ تم تو خود امید سے ہو، مجھے تمہارے پڑوسن نے تمہارے متعلق بتایا ہے۔ تو میں بولی کہ مالکن آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ کون سا میرا پہلا بچہ ہے جو میں نازک مزاج بن کر بستر سے لگ جاؤں گی۔ میں چھٹی بار حاملہ ہو رہی ہوں اور جہاں اپنے گھر کے اتنے کام کرتی ہوں ویسے یہاں بھی کر لیا کروں گی۔ اس سے اتنا تو ہوگا کہ میری بچیوں کو 2 وقت کی روٹیاں عزت سے مل جائے گی۔ مالکن نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں کام پر رکھ لیتی ہوں۔ میری مالکن بہت ہی اچھی عورت تھی، اس کا مزاج بہت اچھا تھا، وہ بہت پیار سے بات کرتی تھی، میرے حمل سے ہونے کی وجہ سے وہ میرا بھی خیال رکھتی تھی۔ گھر میں جو بھی ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوتا وہ مجھے زبردستی کھلا دیتی تھی۔ ایک دن میں مالکن کے سر کی مالش کر رہی تھی تو وہ کہنے لگی کہ تمہارا شوہر تو تم سے بڑا خوش ہوگا، تم نے اسے اتنے بچے پیدا کر کے دیے ہیں۔ مالکن کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا احسن میرا پھوپھی جات تھا، اس نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی، مگر پھر جب میرے گھر 5 بیٹیوں کی ولادت ہو گئی تو اس نے بھی مجھ سے نظریں پھیر لیں، وہ مجھے اب پسند نہیں کرتا۔ میرے گھر چھٹا بچہ پیدا ہونے والا ہے جبکہ احسن نے پہلے سے ہی مجھے آنکھیں دکھانا شروع کر دیا۔ میں اپنی اس بچے کے لیے پریشان ہوں، میرے تو پہلے 5 بچے بھوکے اور خوراک کی کمی کی وجہ سے بہت کمزور اور لاغیر ہیں، نہ جانے اس بچے کی خوراک کو میں کیسا پورا کر سکوں گی۔ تو مالکن بولی تھی، وہ کہنے لگی واہ اللہ تیرے کام تو ہی جانے، تیرے کاموں میں کس کو دخل ہے؟ کسی کو اتنی اولاد دے دیتا ہے کہ اسے سنبھالے نہیں سنبھلتی اور کوئی اولاد کے لیے ترستا رہتا ہے۔ ممتاز تمہیں پتہ ہے کہ میری شادی کو پورے 7 سال ہو گئے ہیں مگر ابھی تک مجھے اولاد کی خوشخبری نہیں ملی۔ میری سانس اپنے پوتے کو گود میں کھلانے کا سپنا لے کر قبر میں جا سوئی مگر میں نے یہاں اللہ نے رحمت نہیں بھیجی۔ میں نے ہر طرح کے اچھے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، میرے شوہر نے بھی اپنے سارے ٹیسٹ کروائے، سب کچھ ٹھیک ہے مگر اللہ کی جانب سے ہی میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں اولاد گود لے لوں، مگر میرا شوہر اس پر بھی راضی نہیں ہوتا۔ میں نے بڑا کہا کہ ہم کسی یتیم خانے سے بچہ گود لے لیتے ہیں مگر میرا شوہر مانتا ہی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میری مالکن کی باتوں نے اتنی بے بسی تھی کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے مالکن کو دلاسا دیا اور کہا کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ اچھا کرے گا۔ پھر جب اگلے دن میں کام پر واپس آئی تو مجھے دیکھ کر مالکن کی چیخ نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ تمہارا حال کس نے کیا ہے؟ مالکن میرے چہرے پر بنے ہوئے نشان کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی، میری آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھی۔ میں رونے لگی اور بولی کہ کل میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، وہ اس بچے کو نہیں پیدا کروانا چاہتا۔ میری ساس نے میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکایا تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ میں نے بھی آگے سے جواب دیا کہ تمہارے ہی بچہ ہے، تم پھر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور یہ بھی کہا کہ اس بچے کو ختم کر دو، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے اور اگر تم ضد کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری مالکن رونے لگی تھی، وہ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے کہ کل مجھے میرے شوہر نے کہا کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا یا دوسری شادی کر لے گا، ہم دونوں عورتیں بہت مجبور ہیں۔ میں کل سارا دن سوچتی رہی اور اس چیز کا حل میں نے پتہ ہے کیا نکالا ہے، اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہارے ساتھ بات شیئر کروں۔ میں بولی جی مالکن کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں، میری اتنی وجال کہ میں آپ کی بات کا برا مانوں؟ مالکن کہنے لگی کہ ممتاز تمہارا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ میں بولی ابھی مجھے 1 ہی مہینہ ہوا ہے۔ تو مالکن کہنے لگی چلو تم اپنے بچے کو نہ مارو لیکن اس صورت میں تو تمہیں طلاق ہو جائے گی، تو طلاق سے بچنے کے لیے تم اپنے گھر میں یہ مشہور کر دو کہ تم نے بچہ ختم کروا دیا ہے اور میں ادھر اپنے شوہر سے جھوٹ بولوں گی کہ میں حاملہ ہوں۔ اس طرح جب تمہاری کوکھ سے بچہ جنے گا تو وہ میں رکھ لوں گی، تمہارے شوہر کو علم نہیں ہوگا۔ یہ اب تم پر منحصر ہے کہ تم نے اپنا حمل اپنے گھر والوں سے کیسے چھپانا ہے اور اپنے شوہر کو اس بات کا کس طرح سے یقین دلانا ہے کہ میں سچ میں حاملہ ہوں۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، تمہارے یہاں بیٹی ہوئی یا بیٹا ہوا جو بھی ہوا وہ تم میرے گود میں ڈال دینا اور اس کے بدلے میں تمہیں 20 لاکھ روپے نقد دے دوں گی اور پھر تم یہ شہر چھوڑ کر چلی جانا، بولو تمہیں منظور ہے؟ اس طرح تمہارے ہونے والے بچے کی جان بھی بچ جائے گی، تمہارا گھر بھی نہیں اجڑے گا اور پھر تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ عیش و آرام سے زندگی گزار سکو گی، انہیں زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے سے قابل ہو جاؤ گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا مالکن اگر ایسا ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا، آپ تو میرے لیے مسیحا ثابت ہوں گی۔ اس دن ہم دونوں غموں کی ماری اور عورتوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم یہ بات پوری دنیا سے چھپا کر رکھیں گے۔
میں شام گھر واپس گئی تو میرا شوہر صحن میں ہی بیٹھا تھا۔ اس کے دیور ابھی بھی کڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، ہاں مجھے بتاؤ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ مجھے رکھنا ہے کہ چھٹی بیٹی رکھنی ہے؟ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ کل ہی میں اسپتال جا کر اس بچے کو ختم کروا آؤں گی، تبھی کہیں جا کر۔ میرے شوہر کا مزاج آج بہتر ہوا۔ میری ساس بھی بڑی خوش ہو گئی تھی، لیکن مندر سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اب جب بھی میں کام پر جاتی تو میری مالکن مجھے کام نہ کرنے دیتی، بلکہ سارا دن کہتی کہ تم آرام کرو، کیونکہ تمہاری کوکھ میں میری امانت پل رہی ہے، اور پھر زبردستی مجھے کھانا بھی کھلا دیا کرتی۔ پھل فروٹ تو وہ ہمیشہ میرے لیے تیار ہی رکھتی تھی۔ مالکن نے گھر میں ایک اور ملازمہ رکھ لی جو کہ کام کاج کرتی تھی اور مجھے آرام دیا جاتا۔ میں مہینے کے آخر میں مالکن میرے ہاتھوں پر تنخواہ بھی رکھ دیا کرتی تھی۔ یہ 9 ماہ بڑے اچھے گزر گئے تھے۔ مجھے میرے کسی بھی حمل کے دوران اتنا آرام نہیں ملا۔ یہ تو مالکن کا بڑک پن تھا کہ وہ میرا خیال رکھ رہی تھی۔ میری صحت بھی بہت اچھی ہو گئی تھی۔ مالکن نے مجھ سے کہا تھا کہ تم آج کل اپنی گھریلو ٹینشن سے بھی دور رہو۔ اگر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ لڑتا ہے تو بھی اس کے متعلق مت سوچو۔ تو میں مسکرا دیتی اور کہتی کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ جب میرے بچے بھوکے ہیں تو میں کیسے ٹینشن نہ لوں؟ اب مالکن میری بچیوں کے لیے بھی کھانا بھیجنے لگی۔ شوہر کا مزاج اب بہتر ہونے لگا تھا، کیونکہ اس کا خرچہ جو گھٹ گیا تھا۔ میں مالکن سے پوچھتی کہ مالکن کا رویہ اب آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا وہ دوسری شادی سے باز آ گئے ہیں؟ تو مالکن کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں، میرا شوہر دوسری شادی سے تو باز آ گیا ہے، لیکن چپ چاپ سا رہتا ہے۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اسے اولاد کی خوشخبری دوں گی۔ لگتا ہے میں نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا، تو وہ اپنے لیے دوسری دلہن بھی تلاش کیے بیٹھا ہوگا، تبھی تو چپ چاپ سا رہتا ہے۔ لیکن تو فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ ہم دونوں کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کام پر جاتی تھی تو مالکن مجھے اے سی والے کمرے میں لٹا دیتی تھی۔ تب میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے والے بچوں کے ساتھ ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی تھی، اسے سمجھایا تھا کہ مجھ سے نفرت نہ کرنا۔ تمہاری ماں مجبور ہے، تو تم جیسے ہی پیدا ہوں گے میں تمہیں غیروں کے ہاتھوں میں سونپ کر چلی جاؤں گی۔ لیکن فکر نہ کرنا، یہ جو عورت ہے یہ غیر نہیں ہے، یہ تم پر جان نچھاور کرے گی۔ لگتا ہے میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے نکلے تھے، کیونکہ آج جب میں گھر میں داخل ہوئی تو عجیب ہی منظر دیکھا تھا۔ میری بیٹی مالک کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ جو مالکن تھی وہ تو گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ مالک کے الفاظ میرے سماعت میں گونجے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ نازش، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ جب سے تم سے شادی ہوئی ہے میری تو دنیا ہی بدل گئی ہے۔ میں چیخ پڑی تھی اور بولی تھی، یہ تو سراسر گناہ ہے۔ تب تک باقی لوگ گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مالک کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، یہ کیا بےہودگی ہے، کیا بے شرمی ہے؟ تم اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ میرا دماغ گھوم رہا تھا، ایسا لگتا تھا ابھی چکرا کر گر جاؤں گی۔ امام صاحب آگے بڑھے، انہوں نے مالک سے کہا کہ تم مجھے سچ بتاؤ کہ تم پر محلے والوں نے جو تہمت لگائی ہے کیا وہ سچی ہے؟ کیا تم سچ میں اپنی بیٹی سے نکاح کر چکے ہو؟ یہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے؟ تو مالک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے کہا، ہاں میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر چکا ہوں۔ مگر میری بات سنیے۔ مالک کی بات ابھی مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ کچھ لوگ آگے بڑھے تھے اور انہوں نے مالک پر حملہ کر دیا۔ مالک نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا، رکو میری بات سنو، یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ لڑکی میری بیوی نے گود لی تھی۔ تب امام صاحب کہنے لگے، نابالغ بیٹیوں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تم نے غلط کیا ہے۔ میں بھی تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ میری معصوم سی بیٹی بھی گھبرا رہی تھی۔ مالکن آگے بڑھے اور کہنے لگی، امام صاحب آپ میری پوری بات سنیے۔ امام صاحب کہنے لگے، ہاں بیٹی تم بتاؤ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ مالکن بولی کہ میں شادی کے 7 سال بعد بھی اولاد پیدا نہیں کر سکی تو میرے شوہر نے مجھے دوسری شادی کی دھمکی دی، اس لیے میں نے اپنی ملازمہ سے اس کی بیٹی لے لی اور یہی کہا کہ یہ میری اپنی بیٹی ہے۔ یہ ملازمہ آپ کے سب کے سامنے کھڑی ہے، اس سے پوچھ لیجئے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور بولی کہ ایسی ہی بات ہے۔ تب مالکن کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں حمل سے ہوں، مگر میرا شوہر خوش نہیں ہوا۔ جس روز یہ بچی میری گود میں آئی اس دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا، میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا، نہیں تو مجھے سچ سچ بتا دو یہ کس کی بیٹی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں نے جنی ہے۔ تب میرا شوہر کہنے لگا کہ میں تو بانجھ ہوں، میں تو اولاد پیدا کر ہی نہیں سکتا، پھر یہ کس کی بیٹی ہے؟ تم نے کہاں منہ کالا کیا ہے؟ یہ بات سن کر تو میں گڑبڑا گئی۔ میں بولی کہ میں نے کہیں بھی منہ کالا نہیں کیا، بلکہ یہ بچی میری ملازمہ سے لی ہے، اس کو میں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ امام صاحب، میں
उस वक्त इतनी परेशान थी कि मेरा झूठ मेरे शौहर के सामने आ गया था। मैं तो अपने शौहर से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं थी। वो मुझे उठते बैठते इस बात का ताना मारता था कि तुम इस कदर मक्कार औरत हो कि 9 माह तक मेरे सामने मक्कारी की, तुम हाला हो। मेरे शौहर ने मुझे तानों के बीच दबा दिया। उसने तो मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि वो खुद बांझ है। उसमें कितना बड़ा ऐब है, मगर वह अपना ऐब छुपा लिया करता था। शादी के बाद उसने हमेशा मुझसे औलाद का तकाजा किया। मेरा ध्यान किसी और जान गया ही नहीं था, और जब मुझे शौहर की हकीकत पता चली तो उसने मुझ पर मक्कारी का इल्ज़ाम लगा दिया। मैं खुद को पारसा साबित करती रही। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा शौहर मुझसे मेरे जज्बात के साथ खेल रहा है। मेरे शौहर ने मुझसे साफ साफ कह दिया था कि वो इस बच्ची को घर में नहीं रखेगा। मोहल्ले वालों की नज़र में तो नाजिश मेरी ही बेटी थी और मेरे ही साथ रहती थी, मगर ऐसा नहीं था। नाजिश के लिए मेरे अलग से मुलाजिमत रखी हुई थी। नाजिश उसके साथ सर्वेंट क्वार्टर में ही रहती थी। इन सालों में कभी भी मेरे शौहर ने उस लड़की को ना तो देखा था और ना ही बाप वाला रवैया रखा था। मैं भी इस बच्ची की माँ ना बन पाई थी। बस पूरे दिन में 1 आधे घंटे के लिए उसके पास चली जाती थी। मेरा शौहर अब भी मेरे साथ बहुत बुरा था। वो मुझे देखकर तंजिया हंस देता था और कहता, मेरे सामने तुमने नकली हमल का नाटक किया है और ना जाने क्या कुछ करती रही होंगी, ना जाने मेरी नाक के तले कितने इश्क लड़ाए होंगे। मैं तो इन बातों से उलझ कर रह गई थी। कभी पलट कर सवाल करने का ख्याल ही ना आया कि झूठे इंसान तो तुम हो। तुमने मेरी जवानी रोल दी, बांझ खुदते औलाद मुझसे मांगते थे। खैर, जब नाजिर 17 बरस की हो गई तो एक दिन वे मेरे पास आई थी। तब मेरे शौहर की नज़र उस पर पड़ी। वे पूरा साल खामोश रहा, कुछ नहीं बोला, मगर जब वह 18 बरस की हुई तो मेरे शौहर ने मेरे सामने तलाक के कागजात रख दिए। कहने लगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा, नहीं तो मेरा निकाह नाजिश से करवा दो। मेरा शौहर जानता था कि तलाक ऐसी चीज़ है जिससे मैं बहुत दबी थी, क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था और मेरे पास रहने के लिए और कोई ठिकाना नहीं था। नाजिश भी निकाह नहीं करना चाहती थी, मगर वह भी मेरी तरह मजबूर थी। उसके पास और कोई चारा नहीं था। निकाह के बाद मेरे शौहर ने मुझे इस घर की मुलाजिमा बना दी और नाजिश को मालकिन। न जाने मोहल्ले में ये बात कैसे फैल गई। अच्छा ही हुआ। खैर, नाजिश आगे बढ़कर कहने लगी, मुझे इस आदमी से खुला चाहिए। खैर, इमाम साहब ने पुलिस को बुलाया और नाजिश के ज़बरदस्ती निकाह का मुकदमा दर्ज हो गया। मालिक को पुलिस ले गई और नाजिश को खुला मिल गई। मालकिन ने भी तलाक ले ली थी और अपनी जायदाद समेट कर नाजिश के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो गई थी। मगर ना जाने से पहले मुझे नाजिश को गले लगाने का मौका ही नहीं मिला। मेरी उस बेटी के बदले अल्लाह ने मेरी 5 बेटियों के नसीब खोल दिए थे। मालकिन के हवाले जब मैंने नाजिश को कर दिया तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरा शौहर मेरे साथ अच्छा हो गया था। मेरी बेटियों को खुराक मिलने लगी। उनको मैंने अच्छी तालीम दिलवाई। एहसन ने मेरे 20 लाख से बिजनेस किया जिसमें उसे मुनाफा हुआ था। अब मेरी 5 बेटियां ब्याह कर चली गई हैं। मगर मैं सोचती हूँ कि नाजिश ने जो इतने गम देखे उसका कसूरवार कौन था, मैं या मेरा शौहर।